हमारे इस नशिस्त के साहब एजाज़ जनाब रिजवान खान सर, सॉरी डॉक्टर रिजवान खान सर साहब। वजह है कि जो हम लोगों को आदत बनी हुई है वो आदत थोड़ा जो है वो ज़बान पे आ जाता है। बहरहाल डॉक्टर आप बन चुके हैं, ये एजाज़ आपको बहुत बहुत मुबारक हो। साथ ही हमारे बैठे हुए साजिद अंसारी साहब और हमारे मेरे अपने दोस्त अंजुमन मुहिब्बान अदब के सदर हारून अख्तर साहब, हमारे आज के नाज़िम नूरुद्दीन नूर साहब, जिनकी निज़ामत से यहाँ बेहतरीन नूर फैला। इसके अलावा हाज़रीन में आप देख सकते हैं कि मालेगांव शहर की मैं समझता हूँ अभी यंग पीढ़ी में जो अभी शख्सियतें जो उभरी हैं, ज़बरदस्त तमाम शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं। मैं आए हुए तमाम लोगों का सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ इतने ऐसे मौसम में कि बारिश पानी का दिन है, कीचड़ पानी है, लोग कहाँ से यहाँ तक आए हैं। एक अदब की जो कहना चाहिए, अदब की एक मोहब्बत, एक चाशनी होती है जो आपको यहाँ तक खींच कर लाई है। एक बड़ी तादाद यहाँ पर अदब नवाज़ों की मौजूद है। मैं जो है आए हुए तमाम लोगों का इस्तकबाल करते हुए उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर आए। चार हमारे जो अफसाना निगारान को आपने सुना, उनके बारे में जो तनकीद और तबसरा हुआ उसके ताल्लुक़ से भी नहीं आपने सुना भी और यहाँ आकर बातें भी की। साथ ही साथ हमारे रिजवान सर का जो यहाँ पर जो स्वागत जो एजाज़ उन्हें दिया गया, ये वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है, क्योंकि उन्होंने जो एक बात कही है कि कई फील्ड में वो 30-40 सालों से सरगर्म हैं, मगर जो मुकाम या जो इज़्ज़त उन्हें अदब ये नहीं कहना चाहिए कि डॉक्टरेट की डिग्री के बाद मिली है, वो उनको किसी फील्ड में इज़्ज़त एहतराम एक अलग चीज़ होती है, मगर जो पजीराई जो जिससे इंसान को अपने दिली खुशी होती है, ये वही खुशी आज रिजवान खान सर को मिली है। तो मैं अपनी जानिब से भी उन्हें मुबारकबाद देता हूँ। आइए आज की इस नशिस्त की ख़ास बातों की तरफ। आज हमारे दोस्त हारून अख्तर साहब ने अपना अफसाना दीमक पेश किया है। हारून अख्तर जो है, मैं जहाँ तक समझता हूँ अभी नए नए जहद में मुसलसल तजुर्बा कर रहे हैं अलग अलग पैराए में। यहाँ तक कि उन्होंने चरिंद परिंद जितने जानवर हैं सब पर अपने अफसाने लिखे हैं, और उसके बाद एकदम बारीक कीड़ा होता है दीमक। आज वो दीमक लेकर यहाँ पर आए। कहना चाहिए कि एक नया तजुर्बा उनके लिए भी रहा। कहानी उनकी जैसे जैसे आगे बढ़ती रही, अफसाना जो है वो बहुत से लोगों के सामने खुलता भी गया, और आखिरी में जो होना था एक अलमिया लेकर जो मामला आया, उन्होंने जो पेश किया वो अलमिया जो है वो तो होना ही था, क्योंकि दीमक जहाँ तक शुरू से वो जो है उसको खा रही थी, वो दीमक धीरे धीरे खाते खाते वो चीज़ जो मकान था वो तो गिरना था, और साथ में इसकी ज़िंदगी में जो दीमक लगा हुआ था, जो उसके किरदार जो मरकज़ी किरदार है उसकी ज़िंदगी का दीमक भी उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहा था। इस तरीके से दोनों मकान एक साथ में ढह गए। बहरकैफ एक नया तजुर्बा था। लेकिन हारून अख्तर का जो अलग अलग तजुर्बा करने का जो मामला है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी अपनी ज़ाती राय है कि वो जो नहज पे जा रहे थे उसी नहज को बरकरार रखते हुए ऊपर चढ़े। सतही जो मामला है वो धीरे धीरे सतह को ना पकड़े, क्योंकि आपको जो है आप एक साहब किताब है। मैं चाहूँगा कि आपका जो कलम है उसको मज़ीद रवानी चाहिए, और सुनने वाले हारून अख्तर से कुछ और सुनना चाहते हैं, और मैं भी वही चाहता हूँ कि हारून अख्तर से कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे अफसाने सुने जाएं जो मुद्दतों याद रहे। मैं चाहूँगा कि आइंदा वो मज़ीद बेहतरीन अफसाना यहाँ पर पेश करेंगे। दूसरा जो था अहमद नईम साहब, तो वो मैंने तो आज तक की ज़िंदगी में अहमद नईम साहब का अफसाना नहीं सुना हूँ। यहाँ पर भी जो है माइक्रो फिक्शन लेकर आए हैं। ये एक अलग चीज़ है। अभी जिस तरीके से हमारे इमरान जमील साहब ने कहा है कि ये मौजू को लेकर हम किसी वक्त बैठेंगे, उसके लवाजमात, उसके मालूमात, उसको पूरी तरीके से हम पहले सामने रख कर समझेंगे, उसके बाद उस पर लिखेंगे या उसकी बात करेंगे। माइक्रो फिक्शन एक अलग चीज़ है, उसको यहाँ पर अपने ढंग से अहमद नईम साहब पेश करते हैं। बहुत से को तो ऐसा लगता है कि यही माइक्रो फिक्शन है। जहाँ तक मेरी नज़र में है वो माइक्रो फिक्शन एक अलग चीज़ है। वो जो लिखते हैं वो हो सकता है माइक्रो फिक्शन की कोई लाइन हो या उस तरीके की कोई चीज़ हो। यहाँ खड़े होकर किसी शायर के अंदाज में बार बार चीज़ों को रिपीट करके या अपनी बातों को वो पेश करने के बाद वो माइक्रो फिक्शन हो सकता है।
لیکن میری نظر میں ان کا وہ کوئی افسانہ نہیں تھا، اور بہتر تو یہ تھا کہ ان کو اس افسانوی نشستوں میں وہ چیز کو پڑھنا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس کی جو جگہ ہے اگر ہے تو پھر وہ نثری ادب ہے، کیونکہ نثری ادب میں اس طریقے کی چیزیں مطلب چل سکتی ہیں، لیکن یہ افسانے نہیں ہیں، یہ ادب کی ایک الگ صنف ہے، اس کو الگ طریقے سے برتنا چاہیے، الگ جگہ پہ پیش کرنا چاہیے۔ میرا اپنا ذاتی رائے میں پیش کر رہا ہوں، کیونکہ مائکرو فکشن ایک الگ چیز ہو سکتی ہے۔ بہت سے میں جہاں تک سمجھتا ہوں مکمل طریقے سے کسی کو نہیں سمجھا کہ انہوں نے کیا کہا، وہ چیزیں ٹھیک ہے، میرے کو بھی سمجھی یہ چیز کی بات الٹی پیش کی جا رہی ہے کہ درخت الٹے لٹکے ہوئے ہیں، سب چیز ساری باتیں جو الٹی ہو رہی ہے، اتنا تو میرے کو بھی سمجھتا ہوں کیا، لیکن یہی مائکرو فکشن ہے؟ تو اس کا مکمل جواب جو ہے وہ آپ عمران جمیل سر نے جو کہا ہے وہ برابر ہے کہ اس کو بیٹھ کے اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کے بعد اس میں لکھ کر اس کے بارے میں تنقید و تبصرہ ہونا چاہیے، اس کی ایک الگ محفل ہے۔ بہرحال انہوں نے جو بھی تخلیق لکھی ہے، موت سے قبر تک کی ڈاکومنٹری انہوں نے پیش کی، دوسرے میں میرے خیال سے میں کون ہوں وہ بھی پیش کیا، اچھی ان کی جو زبان و بیان تھا وہ تو اچھا تھا، مائکرو فکشن ٹھیک تھا، میرے اس کے بارے میں زیادہ معلومات بھی نہیں، اس لیے میں اس کے بارے میں زیادہ بولنا بھی نہیں چاہتا۔ بہرحال ایک اچھی کاوش، ایک اچھی کوشش تھی، صرف یہ کہ اس میں ایک دو باتیں جو تھی کہ آخر جو معاملہ ہے وہ آخر لفظ کا میننگ الگ ہے اور آخر میننگ الگ ہے، تو آخر میں کون ہوں اس پہ یہ کیا جائے، اور وہ کچھ دوائی وغیرہ کچھ مارتے ہیں، کیا تھا وہ، ہاں دوائی وغیرہ مارتے ہیں آپ، ہاں ہاں جراثیم کس یا تو کچھ تھوڑا اس کو ہاں وہ کس ایسے کچھ بولے تھے، مطلب وہ کیا چیز ہے میرے بھی ذرا کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال وہ جراثیم کش ہے، جراثیم مارنے والی جو ادویات ہے آپ نے جو چھڑکاؤ پیش کیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بہرکیف احمد نعیم صاحب سے ملاقات تو ہوتی رہیں گی، اور ہم بھی چاہیں گے کہ ان سے جو ہے فکشن کے تعلق سے مزید معلومات لی جائے اور اس کے تعلق سے لکھا جائے، کیونکہ لکھنے میں کچھ نہیں ہے، آپ کچھ بھی لکھیں، ادب کی جتنی بھی صنف ہے اس پہ دوا آزمائی کر سکتے ہیں، آپ کو جو لکھنا ہے وہ لکھیے، لیکن میرا مشورہ لکھیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی سطح سے، اپنی جگہ سے، جیسے میں آپ یہاں کھڑے ہو کے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے کو آپ کے چہرے سامنے سے نظر آ رہے ہیں، رضوان خان سر کا چہرہ میرے کو نہیں نظر آ رہا ہے کیونکہ میں ان کو دیکھ ہی نہیں رہا ہوں۔ تو ہر کسی کو افسانہ ہو یا کوئی بھی تخلیق ہو، وہ اپنی جگہ رہ کر اپنے ڈھنگ سے، اپنے دماغ سے سوچتا ہے، اور وہ وہیں تک پہنچتا ہے جہاں تک اس کا دماغ بولتا ہے۔ ایک بچے کو اگر ہم دے دیا افسانہ تو وہ اس میں تو کچھ ہی سمجھ پائے گا، کچھ نہیں سمجھ پائے گا۔ ایک بہت اچھا افسانہ نگار ہے یا ماسٹر افسانہ نگار ہے، اس کو دے دیا جائے تو وہ اس سے ہو سکتا ہے بہت آگے کی چیز وہ نکال لے، جو افسانہ نگار بھی نہیں سوچ کے لکھا ہے وہ بھی چیز وہ سمجھ سکتا ہے، تو اس کی سمجھ پر منحصر کرتا ہے۔ یعنی یہ کہنے کا مطلب میں نے لکھ دیا میرے نزدیک یہ بہت اچھا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے ساتھی اسد صاحب اس کو ایک دم ریجیکٹ کر دیتے ہیں، 1 منٹ پہلے آ کے بولتے ہیں کہ بھائی یہ چیز میرے کچھ سمجھ میں نہیں آئی، ایسا ہم نہ لکھا جائے، 2 منٹ کے بعد آ کے بولتے ہیں بہت زبردست چیز ہے، میں اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، ہر کوئی اپنے نزدیک بیٹھے بیٹھے خالد نہیں میں یہاں پر خطبہ صدارت پیش کر رہا ہوں، جی میں صرف اپنی بات پیش کر رہا ہوں، وہ جو بھی معاملہ آپ کا وہ ایک الگ ہے، میں صرف میں یہ نظریہ بتا رہا ہوں، آپ کو وہاں سے کیا نظر آیا، آپ نے کیا بولا، وہ میرا کوئی کہنا نہیں ہے۔ بہرحال ان کا جو تجربہ تھا انہوں نے وہ پیش کیا۔ خالد اختر صاحب آئے، چونکہ وہ خود بھی قریشی ہیں، انہوں نے اپنے حساب سے کہا کہ بھائی میں نے کچھ سنا، کچھ نہیں سنا، تو ایک نوجوان افسانہ نگار نے اپنے حساب سے جو دیکھا وہ لکھا اور یہاں پر بہت ہی اچھے انداز میں پیش کیا۔ وہ افسانے میں کتنی مطلب وہ ہے، کتنی سچائی ہے، کتنی وہ ہے۔ بہرحال انہوں نے جو گلی میں لے کے گئے وہ گلیوں تک سب کی رسائی ہوئی، بیٹھے بیٹھے ہر کوئی سوچ میں وہاں تک پہنچ گیا تھا، کیونکہ ہر کسی نہ کسی کا تعلق کسی نہ کسی گلی سے رہا ہے نوجوانی میں۔ تو ہاں جی، کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ اس گلی تک انہوں نے رسائی کر دی، یہ بہت بڑی بات ہے۔ افسانہ اچھا ہے برا ہے وہ 2 نمبر کی چیز، اور پھر بھی ایک
کم عمری میں ایسے ہی افسانے لکھے جاتے ہیں. شروعات پہ میرے بھی افسانے پہلے بچوں کی کہانیاں لکھتا تھا, خیر اندیش میں سب چھپتی تھی. اس کے بعد تھوڑا سی جوان ہونے کے بعد افسانہ لکھنا شروع کیا. پھر وہ افسانے اسی طریقے کے تھے, وہ محبت سے نہیں ادھر ہٹتے نہیں تھے, دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہیں تھی. لیکن جب بم بلاسٹ وغیرہ ہوا, جب یہ مہاماریاں شروع ہوئی, ادھر ادھر جو معاملات ہوئے, گودھرا کا فساد ہوا, پھر وہ ذہن اس سے چینج ہوا. تو کہنے کا مطلب ہے تو جو لکھنے والا ہوتا ہے نا, وہ حالات اور اس کو سامنے رکھنے کے بعد اس کو جو دکھتا ہے وہی لکھتا ہے. جیسے جیسے اس کے اوپر بیتتی جاتی ہے, اس کی قلم کی جو روانی ہے وہ دھیرے دھیرے نکھرتے جاتی ہے, حالات اور واقعات تبدیل ہوتے رہتے ہیں. تو اس حساب سے وہ لکھتے جاتا ہے. بہرحال سید حیدر صاحب نے اس کی گلی میں لے کے گئے, بہت اچھا افسانہ تھا ان کے عمر کے حساب سے. اس میں میں بولا ہوں لاکھ خامیاں ہو سکتی ہے, مگر اتنے بہترین انداز میں لکھ کر یہاں پیش کر دینا یہ بڑی بات ہے. میں یہ چاہوں گا کہ وہ اسی طریقے سے لکھتے رہیں اور ہماری محفل میں جو ہے وہ افسانے پیش کرتے رہیں. یقیناً آپ کی جب عمر ہماری عمر کی ہو جائیں گی, آپ بھی اسی طریقے کے افسانے لکھنے لگیں گے جس طریقے کے ہارون اختر صاحب لکھتے ہیں. بہرحال ہمارے عظمت اقبال صاحب کا جو دوسرا افسانہ میں یہاں پر سنا, اس سے قبل نثری ادب کی جو محفل تھی, اس سے ایک ماہ قبل وہاں شاید انہوں نے آگ عنوان سے افسانہ پیش کیا تھا. اچھا, کافی اچھا وہ بھی افسانہ تھا. اور یہاں ان کا ایک دوسرا رنگ دیکھنے کو ملا, یعنی وہ ہر فیلڈ میں ہر موضوع پر مضامین تو ان کے خیر ہم شام نامے وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں, کافی قلم میں بہت اچھی روانی ہے, اور افسانوں کی طرف دھیرے دھیرے آ رہے ہیں, افسانوں کو سمجھ رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں. نئے نئے انداز سے نئے نئے چیزیں ان کے جو قلم میں آ رہی ہے, بڑی بات ہے. میں چاہوں گا کہ وہ بھی اپنے قلم کو نہ رکاتے ہوئے اسی طریقے سے کام کرتے رہیں, مزید افسانے لکھتے رہیں. ان کا جو افسانہ تھا ادھوری تخلیق, ادھوری تخلیق جو ہے وہ پوری کب ہوتی ہے یہ سب کو معلوم ہے. ایک افسانہ نگار جو ہوتا ہے وہ جو دیکھتا ہے وہ لکھتا ہے. خیر وہ وہاں سے چلے, گھر سے نکلے, اس کے بعد ان کے اندر جو بھی وہاں پورے راستے میں ادھر ادھر گئے, میں ایک چیز کو نوٹ کیا ہوں کہ ایک ذکر بیچ میں آیا کہ ایک ایسی بستی جو ویشاؤں کی بستی تھی, ایک شاید وہ سب چھو کے گزر گئے وہ چیز کو, اس میں تھوڑا سی اور ڈیٹیل چاہیے تھا. ایک ایسی مثال کے طور پر مالیگاؤں شہر میں لے لیجئے, سنٹریل کے پیچھے کا جو ایریا تھا بہت ہی کسی دور میں بہت برا مانا جاتا. ادھر سے اگر گزرنا بھی ہو, یعنی اگر ہم غلطی سے ادھر چلے جائیں تو نظریں ایسی رہتی کوئی دیکھ نہ لیں. یقین مانیے سنٹریل طرف گیا تھا, ارے اگر والد کو معلوم پڑا, والد کے دوست نے بھی دیکھ لیا کہ اگر ادھر گیا تھا, بولے تو اتنی بری چیز تھی یہ ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے. تو وہ جو جگہ تھی یا اس قسم کی جگہیں جو ہے اگر وہ اس کو اکھاڑ دی جاتی ہے, بستی پوری ختم ہو جاتی ہے, وہاں ایک جو ہے گارڈن بنا دیا جاتا ہے. تو انہوں نے جو چیز لکھا آپ غور کریں کہ گارڈن بننے کے بعد بھی وہاں جو آج ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے جو پہلے ہوتا تھا, لیکن آج جو ہو رہا ہے وہاں وہ اسٹینڈرڈ پیمانے پہ ہو رہا ہے, تھوڑا الگ, جس کو حکومت نے بھی پرمیشن دی ہے. وہی چیزیں ہو رہی ہے جو پہلے بھی ہوتی تھی وہاں پر, پہلے جھگیوں جھوپڑوں میں ہوتی تھی, ابھی جو پارکوں میں ہو رہی ہے. تو یہ سب جو باریک باریک چیزیں تھیں, انہوں نے اس کو اپنے قلم کو لے کر جو ہے راستے میں جو ہے کردار کی تلاش میں کرتے کرتے اپنے واپس اپنے گھر کی طرف گئے, اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ میں تو مرا پڑا ہوں. خیر وہ تو کلائمیکس جو تھا وہ تو تھوڑا پہلے ہی کھل جاتا ہے, اس کے حساب سے تھوڑا اس میں رد بدل کر کے اس کو مزید نکھار لانے کی ضرورت ہے. بہرحال کافی اچھا افسانہ ہے, آپ کے قلم میں روانی ہے, آپ یوں ہی لکھتے رہیے, اور میں چاہوں گا کہ آپ جلد ایک کتابی شکل دیں اپنے افسانوں کو, تاکہ آپ بھی صاحب کتاب کہلائیں. بہرکیف آپ آج کی جو محفل ہے یہ بہت ہی اچھی رہی. تمامی افسانے, چاروں افسانے یہاں پر پیش کیے گئے, 3 افسانے اور ایک مائکرو فکشن, بڑے اچھی کامیاب یہ نشست رہی. اور آپ لوگ یہاں تشریف لائے, میری صدارت میں جو بھی آپ کو یہ نشست رہی, اس کے لیے میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں. انجمن محبان ادب جو میری اپنی انجمن ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے سٹی کالج کے اردو اور فارسی شعبے کا بھی میں شکر گزار ہوں. ہمارے یہاں کے جو بھی آئے ہوئے ہیں تمام لوگوں کا شکریہ. تھینک یو. حاضرین محفل, سنن ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ, کہ جو شخص انسانوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا
وہ اللہ کا شکر گزار کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو آئیے حاضرین مجلس، ہمارے اس محفل کی آخری رسم شکریہ کی ادائیگی کے لیے میں اس کالج کے پروفیسر استاذ محترم مبین نذیر سر کو آواز دیتا ہوں کہ موصوف یہاں تشریف لائیں۔